जी नाज़रीन, प्रोग्राम में भलीकार ऐं प्रोग्राम में असां ॻाल्हाईंदासीं ज़ोरैन निज़ामाणी जो जेको आर्टिकल आहे उन हवाले सां सैयद तलत हुसैन साहब असां सां गॾु आहिनि ऐं इन सिलसिले में जेको आर्टिकल जो टाइटल आहे इट इज़ ओवर, त इनखे इन सां ई स्टार्ट कयूं था। तो ओवर टू यू तलत साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपके साथ बात करने में हमेशा मज़ा आता है। तमाम सिंधी दोस्तों को सलाम, प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ, और तमाम देखने वालों को इस पॉडकास्ट में आपकी बिहा पर हम खुश आमदीद कहते हैं। तो इसके ऊपर अब क्या बात करें, आप मुझे बताएं ना। आप पहले तो हमें ये बताएं, क्योंकि मैंने अब शुरू कर देना अपना प्रोग्राम, कि ज़रा पस मंज़र मुझे बता दें ताकि व्यूज़ को पता चले कि किस बंदे के बारे में बात करें। सर मसला ये कि ये इस तरह के जैसे ही मैंने ये आर्टिकल और ये बहस देखा तो मैंने तो ये, क्योंकि मैं ISPR भी बड़ा कवर करता रहा हूँ, इस तरह के सवालात तो आज पहले तो सामने होते थे, अब तो TV पे वो लाइव चलती है, तो इस तरह के सवालात तो लाइव जाते हैं। तो ये फिर इस तरह का अगर नैरेटिव आता है जिसको हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक आर्टिकल कहें, नैरेटिव कहें, वो तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने सवालात होते हैं। तो ये फिर अगर ये आर्टिकल आया तो आर्टिकल डिलीट क्यों हुआ, अगर ये डिलीट हुआ तो अभी मैं इनका वो पढ़ रहा था जो ट्वीट किया है कि मुझे इतने ईमेल, इतनी पॉडकास्ट के, इतने इंटरव्यूज़ की कॉल आ रही हैं कि अभी मैं एक को जवाब देने में मसरूफ़ हो गया हूँ। तो ये आर्टिकल इतना मकबूल नहीं हुआ जितना डिलीट होने के बाद ये मकबूल है। और वैसे क्योंकि इनके पेरेंट्स और इन्होंने, वो मैं शायद जिक्र न करता, लेकिन इन्होंने खुद बार बार हर जगह पे लिखा है कि अगर मेरे पेरेंट्स या माँ ने मुझे इजाज़त दी तो मैं जवाब दूंगा। तो कौन है इनके पेरेंट्स? फजीला काजी साहिबा और कैसर निज़ामानी जो हैं वो, क्योंकि उनकी बड़ा शोहरत भी क्या है वही बता दें। वो बड़े अदाकार हैं, पाकिस्तान के बड़े नामवर अदाकार हैं। तो और बहुत, और ये इलाका कौन सा है इनका? निज़ामानी तो 2-3 जगह पे आबाद है। ये हैदराबाद आप कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये हैदराबाद के इर्द गिर्द जो इनके गाँव हैं, और ये बड़ा नाम है। तो मुतमव्वल तबका है, मतलब पैसे वैसे ठीक है, ज़मीनें हैं, पैसे वैसे ठीक हैं। और ख़ुद ये साहब हैं ज़ोरैन निज़ामानी साहब। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। ये इस वक्त मौजूद हैं जी, अमेरिका में हैं, और इनका हमने प्रोफाइल देखा ना जी, तो उसके अंदर पता चला कि 4 साल जो है वो अमेरिका के इंसाफ के डिपार्टमेंट के साथ भी काम कर चुके हैं। तो PhD अमेरिका से कर रहे हैं, जामशोरो यूनिवर्सिटी से नहीं कर रहे, कराची यूनिवर्सिटी के शोबा बलागियात या जराइम और उसके तदारक के अंदर ये बैठ के किसी प्रोफेसर के साथ काम नहीं कर रहे, वहाँ पे काम कर रहे हैं। अमेरिका में अगर आप ठहरे हुए हैं और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ आपका तल्लक है तो आप मुतमव्वल तबके से भी होंगे, आपके दाने भी पूरे होंगे। तो एक तो पहला मुझे हमेशा एतराज़ ये होता है कि जो लोग बाहर से बैठ के जो इस निज़ाम से मुस्तफ़ीद होते हुए अपनी ज़िंदगियां जिन्होंने संवारी हैं, जब वो इस निज़ाम के बारे में बात करते हैं तो मुझे, और इस निज़ाम से बाहर रहते हुए, आप अंदर रहते हुए भी दूसरों की फ्रस्ट्रेशंस का भी इजहार कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन आपको कम से कम ये देखना होगा कि आप कहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमाकतों का मुकाबला है जी गुरमानी साहब। आर्टिकल जो लिखा उसको किसी ने नहीं पढ़ना था। मैं आपको एक्सप्रेस ट्रिब्यून की अगर टोटल सर्कुलेशन बताऊं कि अखबार बिकता कितना है, तो 10-12 हज़ार से ऊपर नहीं जाता। चूँकि मैं खुद सारी ज़िंदगी मैंने अखबारों में काम किया है, जो जिस जगह पर ये आर्टिकल छपते हैं, अंदर के जो सफ़े होते हैं, वहाँ पर तो बहुत कम लोग जाते हैं। यानी अगर आप 10,000 छपते हैं तो 5,000 लोग वहाँ पर जाएंगे। अच्छा, उसमें भी फिर होता है कि 5,000 क्या सब कुछ पढ़ेंगे? नहीं, तो शायद 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने इसको ना पढ़ना हो। जब से हमाकतों की जो जंग है, आर्टिकल डिलीट करवाया है, हीरो बन गया, पढ़ा गया है, तो हमाकतों के बीच में फंसे हुए हैं हम। मेरा मानना तो ये है। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि आज, क्योंकि आपने भी यही सवाल किया ना कि इनके पेरेंट्स के हवाले से, तो वो तो बड़े मशहूर हैं, फजीला काजी साहिबा, कैसर निज़ामानी साहब। और कैसर निज़ामानी क्योंकि हम एक ही इदारे में, वो अदाकारी के शोबे में रहे, हम सहाफ़त में रहे, तो बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हम देखते रहे। लेकिन आज इस वक्त वो बहस नहीं हो रहा है, उनका बेटा जो है वो आगे निकल गया है, सिर्फ इस वजह से कि ये नैरेटिव जो है वो काबिल कबूल शायद कहीं पे नहीं हो रहा। अदरवाइज़ तो इस तरह के आर्टिकल, इस तरह के बयानात, ये तो ज़ाहिर है एक, और आखिर में उन्होंने जो खुद ट्वीट किया है वो कहा है कि आप कोट किया है किसी को कि भाई आप क्रिटिसिज्म को क्यों कबूल नहीं कर रहे। तो ये उस जाविये में भी आता है कि शायद
ظاہر سی بات ہے کہ ڈیلیٹ ہونا، دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ 2 منٹ بات نہ کریں تو پیچھے سے وہ جائے. احسن اقبال صاحب کا ہو گیا تو کہا کہ کسی نے رکوا دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں جا کے وہ لنک وہیں پہ کرتی ہیں. ڈیلیٹ ہوا ہوگا، ہمیں اس میں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ اسے امکانات دیکھیں ڈیلیٹ کروایا گیا ہوگا، بالکل کروایا گیا ہوگا. میں اسی حماقت کی تو بات کر رہا ہوں. اس کو کسی نے پڑھنا بھی نہیں تھا، اور اگر آپ نے اس کو پڑھنا تھا تو اس کے اگر میرٹ کے اوپر، اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے اصل اوصاف جو ہیں، اسی اصل قدر کے اوپر اگر آپ بحث کریں تو اس آرٹیکل تو آپ اڑا کے رکھ سکتے ہیں. میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. ایک تو میں نے پہلے اعتراض اٹھا دیا کہ بھئی آپ بیٹھے کہاں پہ ہیں، اب ہیں کون. آپ نے سندھ ماں دھرتی کو اور پاکستان کی دھرتی کو دیا کیا ہے؟ آپ نے مستفید ہوئے نا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں پھر بھی اپنی طرف سے کچھ آپ کو 2-4 چیزیں بتا پاؤں گا کہ بھائی میری اتنی استطاعت تھی، میں نے یہ کام کیے ہیں. آپ نے اس دھرتی کو واپس کیا کیا؟ آپ پی ایچ ڈی کو پرسو کر رہے ہیں تو آپ چونکہ اب آپ کی ذات بیچ میں آ گئی ہے، آپ کا لکھا ہوا جو ہے نا آپ کی سوچ کو ریفلیکٹ کرتا ہے، تو پھر یہ بھی ہم نے پوچھنا ہوگا بیٹھے کہاں پہ ہوئے، ماضی آپ کا کیا ہے. اچھا پھر آپ جو انہوں نے بیچ میں 2 تفریق کی ہے، ایک بومرز جس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ 1946 اور 1964 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ بڈھے بندے. تو یہ بڈھے بندے ہیں، تو بڈھے بندوں کے پاس طاقت ہے. اور کس سے ان کو خطرہ ہے؟ جو نئے لوگ ہیں. نئے لوگ کون سے؟ 1997 سے لے کے کوئی 2007-8 تک جو لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو جنریشن زی ہے جس کو کہتے ہیں، اس کا وقت آ گیا، اور جو بومرز ہیں آپ فارغ ہو گئے ہیں. تو گرمانی صاحب کیا واقعتاً فارغ ہو گئے؟ ہم نے پھر تحقیق شروع کی. ہم نے دیکھا کہ یار ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں سے کوئی انقلاب نکل گیا ہو دنیا بھر میں. یہ جو خود وہ کہتے ہیں پیٹی بیف برگر کھانے والے اور کافی پینے والے، اور کتابیں تو خیر پتہ نہیں پاکستان کے جو جنریشن زی ہے وہ کتابیں نہیں پڑھتی. موبائل سے فرصت ملے تو تب چلے مان لیتے ہیں کہ وہ کتاب ہی پڑھ لیتے ہوں گے، کیونکہ ان کا اٹینشن سپین جو ہے جنریشن زی پہ میں نے بڑی تحقیق کی ہے. نظمانی صاحب ان کا اٹینشن سپین، یہ توجہ کا جو دورانیہ ہے وہ 12 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے. 12 سیکنڈ کے بعد اگر ان کو کہنا جی کہ آپ یوں کر کے بیٹھ جائیں، مجھے اگر آپ 40 منٹ کہیں تو میں یوں کر کے خاموشی سے بیٹھ سکتا ہوں اور آپ کی طرف دیکھ بھی سکتا ہوں. وہ نہیں بیٹھ سکتے، ان کو کرنا پڑے گا. یہ وہ جنریشن زی ہے. اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جنریشن زی جو ہے یہ انقلاب لے آئی ہے. تو پھر ہم نے دیکھا، ہم نے کہا دنیا کا بڑے بڑے ملک دیکھتے، جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں جنریشن زی ہے، اس میں تو ڈونلڈ ٹرمپ ہے. عمر چیک کر لیں ذرا. اچھا اس کا جو سب سے بڑا مخالف اور سب سے ہمدانی بھی آ گیا ہے. جی ہمدانی بھی آ گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے گھٹنے کو ہاتھ لگا کے آیا، ساتھ کھڑا ہو کے آیا، ساتھ سلام کر کے آیا. زمانی صاحب نظام بہت تگڑا ہے امریکہ کا، اس کو پلٹانے والوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سلام کرنے والوں کی گنجائش ہے. سلام کرتے ہوئے نہیں آیا کیا؟ ہم نے آپ نے بڑی کوئی مسلمان ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کسی نے کہا یہ زبردست، یہ یو قسم کا بندہ ہے. یو قسم کے بندے نے پھر وہ بڈھا جو خبتی بڈھا ہے جس کو وہ کہتا تھا اور اس کو فیشسٹ کہتا تھا، ساتھ سلام کر کے نہیں آیا. تصویر دکھا رہے ہیں ہمیں اس وقت. پھر ہم نے کہا جی امریکہ کا مخالف ہے، اس میں چائنا زبردست ترقی، وہ تو پریزیڈنٹ شی بیٹھا، وہ عمر تو چیک کریں ذرا، دکھائے نا جی عمر اس کی. پھر ہم نے کہا جی ایک اور بہت بڑا ملک ہے جس کو کہتے ہیں روس، اس کے لیڈر کو چیک کر لیتے ہیں. پھر ہم نے کہا جی کہ ہمارے برابر میں ایک اور بہت بڑا ملک ہے، بڑی ترقی کی ہے اس نے ان کے بیان کے مطابق، موڈی، اس کی عمر چیک کر لیتے ہیں. پھر ہم نے کہا جی نہیں آج موڈی بھی برا آدمی ہے، ٹرمپ بھی برا آدمی ہے، پیوٹن بھی ٹھیک نہیں ہے، شی بھی ٹھیک نہیں ہے. بنگلہ دیش میں انقلاب آیا نا، اس وقت جو انتظامی امور جس کے پاس ہیں، ڈاکٹر یونس کے پاس، عمر تو چیک کریں 89 ایئرز ہیں. پھر ہم نے کہا یار یہ ادھر کے معاملات، جاپان چلے جاتے ہیں، ادھر ذرا چیک کر لیں ان کے پرائم منسٹر کی عمر کیا. ہم نے کہا نہیں جاپانی جاتے ہیں، برطانیہ چلے جاتے ہیں، عمر تو چیک کریں. پھر ہم نے کہا جی چھوڑیں مٹی ڈالیں، یورپ جاتے ہیں، کریڈل آف ڈیموکریٹک سویلائزیشن، جرمنی کے چانسلر کی عمر تو چیک کریں. باقی چھوڑ دیں نظامانی صاحب، گرمانی صاحب. ویسے نظامانی صاحب کو بھی کہوں گا کہ چھوڑ ہی دیں اپنے آرگومنٹ کو. جس پارٹی کے بندے اس آرٹیکل کو لے کے چل رہے ہیں ان کو اپنے لیڈر کی عمر بھی تو دیکھنی چاہیے. 73 سال، وہ بھی بومر ہے بھائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نعرے مارنا بڑا آسان ہے، انقلاب اس طرح نہیں آتے. سر مسئلہ یہ ہے نا، یہ جو آرٹیکل ہے، یہ آرٹیکل جس بچے نے لکھا ہے یا زی جنریشن نے، پی ایچ ڈی کا اسکالر ہے، بچہ تو نہیں ہوگا، پی ایچ ڈی کے اسکالر نے لکھا ہے، نوجوان نسل کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کو لکھنا تھا لکھ دیا، لیکن جو ڈیلیٹ کروایا گیا ہے وہ بڑوں نے کروایا ہے. میں آپ کو بتا، بومر نے ڈیلیٹ کرایا ہے،
زی کو ہیرو بنایا ہے, زی اب کسی اور پلانٹ پہ چلی گئی ہے, اس کا خیال ہے کہ میں نے بڑا کمال کال. اچھا اس میں زی کا کمال نہیں ہے, بومر کی بے وقوفی ہے. بومر کی میں نے تو آپ کو پتا ہے حماقتوں کا مقابلہ ہے, میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا. تو حماقت سب سے بڑی کی ڈیلیٹ کروا دیا. تو میں نے سر وہ پرویز مشرف صاحب سے بھی ایک انٹرویو کیا تھا, اور اس طرح کے جب ریفرنس میں دے رہا تھا تو پرویز مشرف نے بالکل, وہ آپ پتہ ہے وہ باڈی لینگویج ان کی کیا ہوتی تھی, تو وہ کہا کہ بنانا ریپبلک نہیں ہے, مقصد ہے کہ وہ بھی اتنے کانفیڈنٹ ہوتے تھے. آج جب یہ اس طرح کے آرٹیکل کا ذکر بھی آتا ہے تو پھر مطلب خود پہ سوال اٹھا رہے ہیں نا. اب یہ بچے, مجھے کہنے دے کہ میں بچہ کہہ رہا ہوں, ظاہر ہے پی ایچ ڈی اسکالر ہے, لیکن ان کا سوال تو نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کے نیریٹو کو ویلکم نہیں کرتے ان کا بھی تو سوال اٹھے گا نا. اوور ڈو کر دیا نا, وہ تو ہم نے مان لیا, وہ تو ہم نے کہہ دیا, بار بار کہتے ہیں بے وقوفی, حماقت, اپنی طاقت کا غلط استعمال, بے وقوفانہ حد تک. لیکن یہ جب آپ کے پاس طاقت آتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے, جو جمہوری لوگ ہیں وہ ایسے نہیں کرتے؟ ٹرمپ میڈیا کے ساتھ کیا کرتا ہے, وہ منہ پر بیٹھ کے کیا کہتا ہے عورتوں کو, وہ یہ نہیں کہتا ہے تم نکمی ہو, وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے تم بدصورت ہو, بدصورت ہو تم نکمی بھی ہو اور بدصورت ہو, اور پھر کیا کہتا ہے, نکالو ان کو باہر. یہ جب زیلنسکی سے میٹنگ ہوئی تھی اس میں وہ کیا صحافیوں کہہ رہا تھا, اوئے تم نے کھانا کھانا کہ نہیں کھانا ہے, اس نے کہا جی ہاں, بتاؤ کھانا کھانا کہ نہیں بتا رہے, یس نو میں جواب دو. اس نے کہا امریکی صحافی ہے یہ پاکستانی بنگلہ دیشی انڈین صحافی نہیں ہے. اس نے کہا جی کھانا, کہا سب کو جا کے کھانا کھلاؤ. یہ واقعہ اگر کسی آئی ایس پی آر کے جرنیل کے نیچے ہوا ہوتا کہ وہ کہہ رہا ہے تم نے کھانا کھانا ہی نہیں کھانا, تو کیا لوگ اس کو. موڈی کیا کرتا ہے بی بی سی کے ساتھ, میں غلط مثال کو کوٹ کر کے ایک غلط کام کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو رومانویت ہے آپ کی کہ جی ہم نے چونکہ لکھ لیا, اب یہ آپ دیکھیں یہ نیا انقلابی بن گیا جس کے اثرات مرتب ہوں گے. پھر کیا انقلابی یہ ساری سوچ ختم بھی تو نہیں ہو گئی نا سر مارکس سے لے کے, کیونکہ آپ بھی بڑے مطلب لیفٹسٹ رہے ہیں, تو یہ نظریہ تو موجود ہے. لیکن یہ لیفٹسٹ نہیں ہے جو ارکانسس کے اندر بیٹھ کے, امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھ کے وہ سوشلسٹ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ پاکستانی زاویہ ہے نا سر, پاکستانی زاویہ پتہ نہیں, تو پاکستان میں بیٹھ کے پاکستانی زاویہ دینا, پاکستان میں بیٹھ کے پاکستانی. لینن جو ہے وہ بڑی تپسیا کاٹ کے آیا تھا, ٹروٹسکی جو ہے بڑی تپسیا کاٹ کے آیا تھا, روزنبرگ جو ہے وہ بڑی تپسیا کاٹ, ان تمام لوگوں نے بڑی تپسیا کاٹی. ماؤ زیدونگ کا لانگ مارچ دیکھ لیں, ذرا گوگل کر لیں پلیز آپ کہ ماؤ زیدونگ کتنا چلا تھا. بینزی بھٹو صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, درجات بلند کرے, ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ ماؤ زیدونگ کے لانگ مارچ کے ساتھ. تو ماؤ زیدونگ تو اس نے لانگ مارچ کیا تھا. یہ انقلابی بھی تھے, یہ گوریلا وارفیئر کے ماہر بھی تھے, یہ صحافی بھی تھے, یہ لکھتے بھی تھے, یہ پامفلیٹ بھی بناتے تھے, یہ پارٹیاں بناتے تھے, ان کو فنڈ جنریٹ کرنا آتا تھا, یہ برگر نہیں کھاتے ہوتے تھے. لیکن سر یہ انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے تو یہ آپ ان کو اپنی برادری میں کنسیڈر کریں نا, آپ نیلسن منڈیلا, بینظیر بھٹو صاحبہ کی اس برادری میں کنسیڈر نہ کریں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہو جائے گا کہ پھر جو بھی پاکستان کے اندر بشمول آپ کے ہمارے جتنے بھی جرنلسٹ کام کر رہے ہیں تو پھر ان سے بھی ڈیمانڈ آ جائے گی کہ آپ یہاں بیٹھ کے پروگرام نہ کریں, آپ میدان میں آ جائیں. میدان میں دیکھیں ہمارا, ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا, ہمارا کام ہی وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں, ہمارا کام ہی وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ پارٹ ٹائم رائٹر ہے, لکھنے والا صحافی نہیں ہے. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں, صرف لکھنے والا صحافی نہیں ہے. لکھنا صحافی کی ایک صفت ہے, وہ اس کا مکمل پیشہ نہیں ہے. ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ ہم معلومات اور لوگوں کے سامنے نظریات رکھ کے خدمت سر انجام دیتے ہیں. کوتاہیاں بہت ہوتی ہیں اس کے اندر, لیکن اس کے برابر میں پاکستانی شہری ہونے کے ناطے کچھ ماں دھرتی کو واپس بھی کرتے ہیں. پوچھیں تو صحیح ان تمام لوگوں سے کہ ماں دھرتی کو دیا کیا ہے. میرا تو سمپل سا سوال ہے, ان کے آرٹیکل کی جو آرگومنٹ ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں. اس رائے کو ڈیلیٹ کرنا عظیم ترین حماقت ہے, کیونکہ اس میں جان ایسی خام خواہ ڈال دی بیچ میں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس نے آ کے کوئی بڑا کام کر دیا ہے تو کام تو بومر نے کیا ہے. اگر بومر نے ڈیلیٹ نہ کروایا ہوتا تو آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہوتے. مجھے تو پتہ بھی نہیں ہونا تھا کہ یہ زورین نظامانی کون ہے.
تو یہ پاکستان کے اندر ایک سر نیریٹو، کیونکہ یہ بڑا نیریٹو چلا ہے، اور آپ نے کہا کہ آپ بھی اس بیانی کے ساتھ رہے ہیں، تو کبھی ہم کبھی پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ الفاظ چلے ہیں، اور ڈیجیٹل میڈیا سے پہلے چلے ہیں۔ اگر اس آرٹیکل کو ہم لیتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ آرٹیکل جو ہے تو کیا سخت ہے، تو کیا صرف وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو نیریٹو ہے وہ پاکستان کے اندر زیر بحث آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ کیونکہ ہر جلسے کے اندر ہم بات سنتے ہیں یہ آنا چاہیے نا، کیوں نہیں آنا چاہیے؟ تو کیوں رکوا دیا جاتا ہے سر؟ یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ حماقت کی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ جواب ہی نہیں ہے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ میرٹ کے اوپر آرگومنٹ کریں۔ میں تو بالکل نہیں کہہ رہا کہ سنسرشپ جائز ہے، میں نے آغاز یہ کیا کہ یہ خرابی کی ہے، یہ غلط کام کیا ہے، یہ اگر ڈیلیٹ کروایا ہے، جو کروایا ہوگا تو کیوں میں کہہ رہا ہوں کروایا ہوگا، میرے پاس معلومات نہیں ہے، میں لیکن تجزیاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کروایا ہوگا۔ یہ جواب نہیں ہے۔ جواب کیا ہے؟ اچھا جنریشن، میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے نا، جنریشن زی کا خیال ہے کہ ان کا وقت آ گیا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا وقت نہیں آیا ہے، اس طرح ان کا وقت نہیں آئے گا۔ جب بھی انقلاب آئے گا، اب میں اس دن بات کر رہا تھا اپنے پروگرام میں، مشال یوسف زئی صاحب ایسے سینیٹر ہیں، قابل احترام ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے صوبے میں رستے بند کر دیں گے، پہیا جام کر دیں گے، اور ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے بارے میں پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے۔ اچھا، اب اگر سینیٹر مشال یوسف زئی کی جگہ جنرل اے بی زی ہو اور وہ کہے کہ ہم پاکستان بند کر دیں گے اور زمین تنگ کر دیں گے اور مخالفین کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا دو نمبری ہے بھائی، یہ کتنی غلط بات کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے ان سے اگلا سوال کیا، میں نے کہا محترمہ اس سے تو سول وار ہو جائے گی۔ اس نے کہا جی بالکل سول وار ہو جائے گی، تو ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ تو پھر میں نے تیسرا سوال کیا، میں نے کہا محترمہ جب سول وار ہوتی ہے تو پھر سڑک کو کون سنبھالتا ہے؟ جنریشن زی سنبھالتی ہے؟ نہیں۔ بنگلہ دیش میں جنریشن زی نے سنبھالا ہے؟ نہیں، فوج نے سنبھالا ہے۔ تو آپ تو فوج کو دعوت دے رہے ہیں بھائی۔ یہ میرا آرگومنٹ ہے کہ اپنی منطق کو اگلے تجزیاتی طور پر ماحول میں تو لے کے جائیں۔ تو لہٰذا یہ جو باہر سے بیٹھ کے ینکی لینڈ سے بیٹھ کے جو یاپوے کرتے ہیں، تو ان کا حق ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بات جچتی نہیں، ادھر رہ کے بات کریں نا۔ تو میرا خیال ہے سر، کیونکہ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں اس میں ہم اس کا وہ جو جنریشن گیپ والا جو ہے نا وہ زیادہ بحث کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیں عمران خان صاحب کی عمر سر آپ نے وہ کوٹ نہیں کی، باقیوں کی عمران کی نہیں کی، لیکن وہ بھی کہتا ہے 73، لیکن وہ خود سہیل آفریدی کو لے آتا ہے۔ اگر وہ کرکٹ کا بھی لے آئے تو وہ کہتا ہے کہ تب وسیم اکرم اور وقار یونس، یعنی میں خود سینئر ہوں لیکن کام یہ کریں گے۔ تو یہ نظریہ تو چلتا ہے نا سر، ایون پالیٹک، ایون ہم اگر اسٹیبلشمنٹ سندھ کا چیف منسٹر کیا آصف علی زرداری نہیں لے کے آیا؟ بوڑھا آدمی ہے کیا؟ نہیں۔ مریم نواز شریف نہیں لے کے آئی؟ نسبتاً جوان نہیں ہے کیا وہ؟ بالکل ہے۔ پر بیسیوں میں بلوچستان کا چیف منسٹر اس کی عمر کیا ہے؟ فوج لے کے آئی ہوگی نا، کہہ دیں فوج لے کے آئی ہے، تو کتنی عمر ہے اس کی؟ تو کم عمر بندہ لانے سے کیا ہوتا ہے؟ جو لانے والا ہے اس کی عمر تو دیکھیں بھائی، اور اس کو جو ڈیفینڈ کرنے والی پارٹی کی طاقت کس کے پاس؟ آپ ہر وقت پارلیمان کے اندر ہوتے ہیں اور دھرنے پہ ہوتے ہیں۔ عظما کی عمر کیا ہوگی؟ نورین کی عمر کیا ہوگی؟ ڈاکٹر برکی جو صحت کا چلا رہا ہے نظام کے پی کے اندر، اس کی عمر کیا ہوگی؟ عمران کی عمر کیا ہوگی؟ میں عمروں کے اندر جائیں گے تو پھر بہت سارے مسائل ہوں گے۔ ہاں، اب جنریشن پہ رہے تو ہم مان سکتے ہیں کہ جنریشن کا گیپ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ہر جنریشن کا گیپ ہے۔ کہ ہمارے اور ہمارے والدین کے جنریشن گیپ نہیں ہے، ہمارے بچوں کا جنریشن گیپ نہیں ہے۔ آپ اس کو زی کہیں، ٹی کہیں، ای کہیں، جی کہیں، جو مرضی کہیں، جنریشن گیپ تو ہے، ہمیشہ سے ہوتا تھا۔ ہمارے والدین کا اپنے والدین سے جنریشن گیپ نہیں تھا، اب ذرا زیادہ لگتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی بیچ میں آ گئی ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا لینا کسی بہت بڑے انقلاب کی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ انقلاب تو اگر اس کو ہم کنکلوڈ کریں تو اس کا یہ زاویہ کہ یہ آرٹیکل ڈیلیٹ ہو گیا، معذرت کر لی انہوں نے، اپنے آرٹیکل جو ٹویٹ کیا ہے انہوں نے معذرت کی ایکسپریس ٹریبیون سے کہ وہ چھایا ہو گیا، چاہے تکالیف ہوں تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن پھر وہ جو ٹویٹ ہے وہ لمبا ہے تھوڑا سا، تو انہوں نے آخر میں یہ ساری چیزیں بھی گنوائی ہیں کہ کرٹیسزم کو قبول کرنا چاہیے۔ تو آپ نے تو ادارے بنائے، آپ نے وہاں پہ لیڈ کیا، سکھایا، ہم بھی آپ سے ابھی تک سیکھتے ہیں، تو کیا یہ آپ کو اپنے ایکسپیرینس میں یہ اس طرح کی چیز آرٹیکل چھپ جائے، پریشر آ جائے اور بعد میں کہا جائے بھائی انہیں ڈیلیٹ کرو،
میں نے نہیں دیکھا بڑا اعتراض ہوتا رہا. اس وقت تو خیر ڈیجیٹل میڈیا تھا نہیں, جو چھپ گیا وہ چھپ گیا. اب یہ جو چھپ گیا یعنی کولڈ پرنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ تو کولڈ پرنٹ میں تو موجود ہے, ڈیجیٹل کے اوپر سے آپ نے اتارا, لیکن ڈیجیٹل کے اوپر سے آپ اتار نہیں سکتے. کولڈ پرنٹ کا امیج ہے وہ ہر جگہ سرکولیٹ. اسی طریقے سے جب آپ ٹویٹ کریں پھر ڈیلیٹ کریں, اس کا امیج اگر کسی نے لے لیا تو پھر ٹویٹ ڈیلیٹ ہونے کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو موجود ہے, لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا. آرٹیکلس کے بارے میں بڑا کچھ ہوتا رہا. دا نیوز میں جب ہم کام کر رہے تھے تو ایک آرٹیکل نیوز رپورٹ چھپ گئی تھی, اور اس میں بھی کسی بندے نے, آپ کو یاد ہے کوآپریٹو اسکینڈل ہوا تھا بہت بڑا, کسی بندے کے پیسے چلے گئے, اس نے جا کے اس وقت کے نظام کے بارے میں اس نے فوج کو دعوت دے دی کہ میری جان بچاؤ. اور اس کے اوپر جناب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے ہلاشیری کر دی دا نیوز کے اوپر, سینسرشپ لاگو کر دی. ایڈیٹر کے خلاف ملیہ لودھی تھی, اور لکھنے والے کے خلاف سعید اس لڑکے کا نام تھا, بھی مجھے یاد ہے, تو اس کے خلاف غداری کا مقدمہ کر دیا. آرٹیکل چھپ گیا کہ آپ نے کیوں چھاپا. اچھا وہ ویسے ٹیکنیکلی جس بندے کی بات چھاپی تھی وہ فوج کو دعوت دے رہا تھا کہ ٹیک اوور کر لو, میرے پیسے واپس دلواؤ. تو اس پہ شاید یہ لاگو ہوتا تھا آئینی طور پر, لیکن وہ نیت وہ نہیں تھی. تو ایسے واقعات ہوئے ہیں, لیکن یہ فضول حرکت ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج کل کے دور کے اندر. اب اس بندے کو جو پاکستان اپنی سرزمین سے, ماں دھرتی سے کافی دور بیٹھا ہوا ہے, اللہ اس کو دلا بخشے, یہ ڈبل پی ایچ ڈی کرے, یہ پوسٹ ڈاکٹرل بھی کرے. ہم تو کہتے ہیں 6 کتابیں لکھیں. اب اس کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ موور اینڈ شیکر بن گیا ہے. تو جنریشن زی کا بھی یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ انقلاب 2 دن میں آ جاتا ہے, ٹویٹ کرنے سے دنیا بدل جاتی ہے. میں نے آپ کو ساری طاقتور لیڈران کی عمریں گنوا دی ہیں, جوان کوئی نہیں ہے. تو سر آپ, کیونکہ آپ نے بھی آرٹیکل کا تو ذکر نہیں کرتے, لیکن اگر میں آپ کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی مثال ریفرنس کے طور پہ لوں تو آپ نے ٹویٹ کیا اور پھر اس کے نتیجے میں آپ 6 سال جو ہے آف اسکرین ہو گئے, سزا بھگتی, اور وہ بھی 3.5 سال. اور 3.5 سال کے بعد چلیں وہ 3.5 سال کے بعد آہستہ آتے آپ 5 سال ہو گئے. تو وہ آج کی اگر یہ صورتحال ہوتی ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ آپ کا ٹویٹ جو تھا وہ آپ خود بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کا مسئلہ ہو گیا تھا, تو یہ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. تو آج اگر آپ یہاں پہ بیٹھے ہوتے بحیثیت ایڈیٹر, تو آپ اسٹینڈ بائی کرتے یا ڈیلیٹ کروا دیتے؟ میں ڈیلیٹ نہیں کرتا, میں ڈیلیٹ بالکل نہیں کرتا. 5 سال سزا آئی ووڈ ہیو لیفٹ. اس کی میں ریزن کرتا, میں آرگومنٹ دیتا. میں نے آپ کے سامنے کتنے آرگومنٹس دیے, آپ کو کیا لگتا نہیں ہے کہ ان آرگومنٹس میں وزن ہے؟ اسٹینڈ لینا, ہولڈ یور گراؤنڈ. کیوں پبلش کیا تھا؟ ایڈیٹوریل ججمنٹ ایکسرسائز کی ہوگی نا, ایڈیٹوریل ججمنٹ ایکسرسائز کر لی, کہ ڈیو ڈیلیجنس کی ہوگی. نہیں کی تو انکمپیٹنس کی سزا رائٹر کو نہیں دینی چاہیے. اب میں اس کے حق میں بات کر رہا ہوں, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ چھپے. اور جب اخبار نے چھاپ دیا تو اخبار کو ٹویٹ کرنا چاہیے کہ وی اسٹینڈ بائی آور ایڈیٹوریل ڈیسیژن. وائی وڈ یو ڈیلیٹ اٹ؟ نہیں کرنا چاہیے آپ کو ڈیلیٹ, بالکل اسٹینڈ بائی کر. اور میں تو اس آرٹیکل ٹویٹ بھی کر سکتا ہوں, آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم, کیونکہ یہ ایک فلمزی آرگومنٹ ہے, یہ ایک فلمزی آرگومنٹ, اس میں کوئی جان نہیں ہے. چھاپ میں دیتا کیونکہ اس کا کریڈینشلز یعنی قوائف اس کے اچھے ہیں, چھاپ میں دیتا. ہمیں ہوتا ہے کہ جی باہر بندہ پڑا ہوا ہے, پی ایچ ڈی ہے, اس نے کہا اچھا آرٹیکل لکھا ہے. یہ فیصلے کہ ہم نے لگانا ہی نہیں لگانا, یہ چھاپنے سے پہلے کے ہوتے ہیں, چھپنے کے بعد آپ ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں. تو آخری سر سوال یہ, کیونکہ آپ کہیں پہ ٹویٹ وغیرہ آ جاتا ہے, جیسے ابھی ہم پولیٹیکل گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں, تو وہاں پہ پھر وہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹویٹ کرنے والے ہیں اینٹی کیمپین کہہ لیں, وہ تحریک انصاف والے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ایک تنقید کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ پیرنٹس تک یہ نام آ رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہونی چاہیے اگر کسی بھی خاص طور پہ کالم نگار صحافی اگر اس طرح ہو تو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آتھر کو چھپنے کا حق ہے, جس پلیٹ فارم نے چھاپا ہے اس کو اپنے فیصلے کا دفاع کرنا چاہیے. آتھر کے ویوز کا اس کے والدین یا رشتہ داروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. نظام ڈیلیٹ کروا کے ایک حماقت کرے گا, اس کے بعد اگر اس کے والدین کی طرف کوئی بات گئی یا اس کی طرف بات کی تو اس سے بڑی حماقت کرے گا. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, جہاں سے آغاز کیا وہاں پر اختتام بھی کر رہے ہیں, حماقتوں کی جنگ ہے سائیں.
جو نسبتاً کم احمق ہوگا وہ جیت جائے گا. چلیں سر, آرٹیکل کا ویسے ہی ٹائٹل ہے اٹ از اوور, تو پھر انشاءاللہ سر اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے. ناظرین یہ ہوئی ان وقت جو صورتحال اندر پروگرام تھی ڈیندا اجازت. خدا حافظ.